अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर की, और ये खबर है साबिक सरबरा रॉ के हवाले से, जिनका नाम है अमरजीत सिंह दुल्लत। इनके किताब है, उस हवाले से बरखत जो कि इंडिया की एक बहुत नोन एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट, उन्होंने इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफात किए कि हमने जो मकबूजा कश्मीर में तंजीमें हैं उनकी माली मदद की, और ढिटाई ये कि वो ये भी कहते हैं साथ में कि इस पर कोई अचंभे की बात नहीं, पूरी दुनिया ऐसी करती है। इस अहम मामले पर इसके जो मदरजात हैं वो भी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, इस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की पोजीशन इससे कितनी मुस्तहकम होती है ये भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएगा। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, क्योंकि मौजू बहुत अहम है, मैं चाह रहा हूँ इस पर तज्ज़िया सबसे पहले आपकी खिदमत में हम पेश करें। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब वजाहत एस खान साहब, चीफ नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुनिया न्यूज़ के, और आज ही ये दुनिया न्यूज़ ग्रुप का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले वजाहत, दुनिया में आने पर आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत मेहरबानी अजमल, इट्स अ रियल प्लेजर। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अपने मुल्क की, अपने प्रोफेशन की और सच की और हक की जो हमारा काम है एज जर्नलिस्ट, उसकी खिदमत करूँ। बिल्कुल ठीक। और वजाहत, मेरी कोशिश होगी क्योंकि ये कश्मीर से रिलेटेड है ये स्टोरी, और इसमें जो रॉ के चीफ है उनका जो इंकशाफ है, ये तराफ बल्कि हम कहेंगे, वो कश्मीर से रिलेटेड है। तो यासीन मलिक साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, अगर वो ना हो पाए तो मिशेल मलिक जो उनकी अहलिया हैं उनको हम टेलीफोन पर लाइन पे साथ पे लेंगे, उनका भी तज्ज़िया हम जानेंगे। सबसे पहले तो वजाहत ये है कि पहले हम देखते थे कि ढके छुपे अल्फाज में हम भारतीय इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया करते थे, अब तो ये फैक्ट हो गया, अब तो इंडियंस खुद इसे एड्रेस कर रहे हैं और इसको मान रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं। तो अब तो पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता इंटरनेशनली, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाता कि वो चीज़ें जो ढके छुपे अल्फाज में कही जाती थी, वो नैरेटिव जिसको हम जिक्र करते थे, वो अब क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ चुका है। ये अमरजीत सिंह दुल्लत साहब हैं कौन और ये क्या कह रहे हैं, आपकी दानिश क्या कहती है? बिल्कुल बिल्कुल सही तज्जिया है आपका अजमल। जो हम 60-65 साल से एक नैरेटिव सुनते आ रहे थे, रॉ ये है, रॉ वो है, वो बदकिस्मती से जैसा भी हमारी जो सिविल मिलिट्री जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारे डायनामिक्स हैं, जो सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी नहीं रही किसी भी तरीके से पाकिस्तान में। शायद इस वजह से हम स्केप्टिकल थे, शक करते थे। मगर पिछले चंद महीनों में जो एक रियलाइजेशन शुरू हुई है, और ख़ाली इधर से नहीं शुरू हुई, वो अलग अलग दारुल हुकूमतें जो हैं उधर से शुरू हुई हैं ऐसी रियलाइजेशंस। वाशिंगटन में ये शुरू हुई थी जब जनरल राहील शरीफ गए थे और उन्होंने बड़ा प्राउडली बताया था हम सबको ISPR के ज़रिए कि मैं मिला हूँ इधर के लोगों से और मैंने इधर की इस्टेब्लिशमेंट से मिला हूँ और मैंने इंडिया का केस जो है वो प्रेजेंट किया है और एविडेंस पेश किया। ऐसे आज तक काउंटर नहीं किया वाशिंगटन में किसी ने। फिर उनका जो दौरा बरतानिया था उसमें वो उधर की इस्टेब्लिशमेंट से मिले, उधर के वजीर आजम से उनकी 1-to-1 हुई, और फिर से यही बातें की गई। फिर हमने ये जो MQM वाला जो चक्कर है, जो केसेस हैं, इनमें एक नई जान आई, और उसके बाद जो अनरेवलिंग हो रही है, जो किताब खुल चुकी है रॉ पे, जिसकी आज तो मतलब ये हो गया है कि बलूचिस्तान का जब चीफ मिनिस्टर का होम मिनिस्टर जब कहता है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी बात में अब ज्यादा वजन हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली पहले शायद नहीं था, मगर लग ये रहा है कि तारीख इस वक्त इस नैरेटिव के जो पाकिस्तान बेचारा जो हमारा छोटा सा टूटा बजा मुल्क है, अब शायद हमारी बात कोई मान ले। मैं रेफरेंस देना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी जो वीडियो सामने आई जिसमें बता रहे हैं किस तरह से मिलिटेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उनको फंडिंग कर सकते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए टू काउंटर टेररिज्म इन इंडिया। तो वो जो बात कर रहे थे, चंद माह पहले वीडियो सामने आई थी, आपने देखी भी होगी, सुना भी होगा, उनके ख्यालात क्या थे। फिर मोदी साहब ढाका जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो बातें करते हैं, और अब ये अमरजीत सिंह, यानी कड़ी से कड़ी मिल रही है, एतराफ़ पर एतराफ़ सामने आता जा रहा है। देखें अजमल, ये मैं जिधर क्रेडिट देना चाहिए उधर देना जरूरी होता है। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की एक खूबी थी कि वो पीछे रहती थी। वैसे तो वो बहुत पावरफुल है, जैसे इस खित्ते की और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मगर हुआ ये है कि जो मोदी सरकार है और इसके जो ये मिनिस्टर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, आप मनोहर पारिकर की बात कर लें जो उनके वजीर दिफा हैं, या अजीत डोवल साहब बात कर लें, इंडिया में तो ऐसा कल्चर होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि भाई रॉ का चीफ है कौन।
یہ پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ISI کا چیف وہ ہے, وہ اس کا رشتہ دار ہے, وہ ادھر گولف کھیلتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, انڈیا میں بڑا سبڈیوٹ قسم کا کلچر ہے نیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کا. مگر یہ جو مودی سرکار آئی ہے, یہ شاید مطلب یہ انہیں شاید بھایا نہیں یا کنٹرول نہیں کر سکے. وزیر اعظم صاحب سے لے کر جو ان کے یہ مودی صاحب ہیں, ڈیفنس منسٹر تک, اجیت دوول تک, آج مطلب یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں کہ ان کی جو نظریں ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں اور ان کے جو ارادے ہیں پاکستان کے لیے وہ کیا ہیں. یہ اب وہی بات ہے کہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, اور تاریخ نے بھی ایکسپوز کیا, پاکستانی ڈپلومسی نے بھی ایکسپوز کیا, پاکستانی ملٹری ڈپلومسی نے بھی انہیں ایکسپوز کیا. اور یہ ہو چکا ہے کہ اس میں آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لاسٹ فیو ویکس میں, یا ایک دو ماہ کی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ, وہ جھنڈا لے کے نکلتی ہیں, پھر مسرت عالم صاحب جو ہیں وہ جھنڈا لے کے نکلتے ہیں, اور اس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں اب ایک دفعہ پھر سے ریوائول ہوتے ہیں اور جھنڈے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے حق میں, تحریک آزادی کشمیر کے حق میں. تو کہیں یہ تو نہیں کہ اس سے فرسٹریٹڈ ہوا ہے بھارت اور ان کے ادارے اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس سے اس کو کچھ سبوٹائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ دیکھیں, جو مودی سرکار کا جو آپٹیکل جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو وہ سامنے ٹیبل پہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں, وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کی سیاست بھی ویسی ہو گئی ہے اندرونی طور پر. مطلب جس قسم کی جو انہوں نے فارمولہ بنانے کی کوشش کی کشمیر الیکشنز میں, اور اس میں جو اکراس دا بارڈر کے اس طرف جو انہوں نے فائر کھولے, سیز فائر وائلیشن کی وغیرہ وغیرہ, اس سب سے نظر آ رہا تھا کہ, اور مطلب لوگ بلاگز لکھ رہے تھے, یار مجھے ISI کے لوگ یا آپ کو GHQ کے لوگ نہیں بتا رہے تھے, یہ انڈیا سے لوگ کشمیر میں بیٹھ کے بلاگز لکھ رہے تھے کہ ان کے یہ ارادے ہیں. اتنی ٹرانسپیرنٹ قسم کی انٹرونشنزم, مداخلت جسے کہتے ہیں, سیاسی مداخلت کی ایک ایسے وقت پہ جب آپ کو پتا ہے کہ خود آپ کی سرکار کے پیچھے وہ 2002 میں جو زیادتیاں ہوئیں مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں, وہ آپ کے اوپر اس وقت شک و شبہ ہے. ہائپر نیشنلزم کا آپ نے بیج تو لگایا ہوا ہے, مگر ادھر تلک بھی لگائی ہوئی ہے ہندو نیشنلزم کی. تو بات ویری سمپل اجمل جامی بھائی, بات بڑی سمپل ہے کہ وہ ریالٹی جو ہے وہ ایک دن آتی ہے, جو اصلیت ہے وہ آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ریڈیم ہو چکی ہے, واضح ہو چکی ہے, اور شاید آگے اور بھی ہو. BBC کے جو انکشاف ہیں وہ میں نے نہیں لکھے, وہ ISI کے سیکٹر چیف نے آپ کو نہیں بتائے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, اس کی بہت انڈیپینڈنٹ حکومت ہے, وہ اسے کام کرنے دیتی ہے. وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور شاید اور سامنے آئے. ونس اگین انفارچونیٹلی شاید پاکستان کی سول ملٹری جو ڈائنامکس ہیں ان میں ہم پہلے ان باتوں پہ ہم نے یقین نہیں کیا یا شک کیا, شبہ کیا. اب آئی تھنک جو ہم میں سے سب سے جو شکی لوگ بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ خود انڈینز یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب کشمیری قیادت اس پر کیا کہتے ہیں؟ یاسین ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو سامنے آیا کہ وہ کہتے ہیں بےہودہ الزام ہے. میشیل ملک صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے, اور ساتھ میں جو انہوں نے MI6 کا ذکر کیا اپنے اس انٹرویو میں جو برکات کو دیا, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جو گفتگو آپ سے ابھی تک ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کا جو کیس ہے, ملیحہ لودھی صاحبہ بھی پاکستان واپس آئی تھیں, پروبیبلی گورنمنٹ سے وہ ڈائریکشن لینے آئی تھیں کہ کس طرح سے UN میں کیس بلڈ اپ کیا جائے گا. وجہات ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے بھی ابھی تک اسے ڈسون نہیں کیا, ریجیکٹ نہیں کیا کہ پاکستان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب دس از دا ہائی ٹائم کہ پاکستان اس کیس کو بلڈ اپ کرے انٹرنیشنلی؟ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کو اس وقت انڈیا بیشنگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا وہ کام نہیں ہے, نہ پاکستان کی سول ملٹری اداروں کا, نہ پاکستان کے جرنلسٹ کا, کہ لوگوں کو رائل اپ کریں. لوگ بیچارے ویسی رائل اپ ہوئے میں, جو پاکستانی جس کی آنکھیں کان کام کرتے ہیں اسے نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اب اگر اس کی ایویڈنس سامنے آ گئی ہے, وے فارورڈ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری میچور. ملیحہ لودھی صاحبہ کو بلایا تو, مگر ان چیزوں کو آپ کو ذرا ڈھک کے, ذرا پیچھے ہٹ کے کرنا چاہیے. آپ نے کیس ابھی تک بنایا نہیں ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ کی تصویریں آپ نے چلا دی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, جی ہم کیس بنائیں گے. بھئی اگر آپ بتاؤ گے کہ ہم کیس بنائیں گے تو وہ ادھر کاؤنٹر کیس بنائیں گے. آپ کو بہت جو پبلک ڈپلومیسی ہے اسے ایکچول ڈپلومیسی, جو اصلی ڈپلومیسی ہے, اسے الگ رکھنا پڑے گا. آپ کے پاس اس وقت ایک موقع ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہیں, جو ثبوت ہیں, جو آپ نے الگ الگ حکومتوں کو دکھائے ہیں, مغربی حکومتوں کو, جن کی وجہ سے آج آپ پہ وہ ایک سپورٹ نظر آ رہی ہے, آپ کو مل رہی ہے. برطانوی سپورٹ تو ڈیفینیٹلی آپ کو مل رہی ہے. آپ کا کام ہے کہ اسے پبلک ڈپلومیسی کو الگ رکھیں, ایکچول ڈپلومیسی کو الگ رکھیں.
مگر میچورٹی نظر آ بھی رہی ہے اجمل. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نظر نہیں آ رہی. اسپیشلی پاکستان کے جو رسپانسز ہیں, انڈیا اس وقت خونخوار ہوا ہے جیسے پاکستان ایک زمانے میں 90s میں ہوتا تھا. مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا کیونکہ ہمیں بریک کی جانب جانا ہے. واپس آتے ہیں تو MI6 کا ذکر بھی کریں گے. گجرات فسادات کے حوالے سے کیا کہا امرجیت سنگھ صاحب نے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس پر وجہات کا تجزیہ, اور پھر کوشش کریں گے مشیل ملک صاحب سے بھی ہماری بات ہو سکے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کا بیان, جس پر ہم آج پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. مشیل حسین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی یہ اہلیہ ہیں. السلام علیکم مشیل ملک صاحبہ. ہیلو. جی آپ مجھے سن پا رہی ہیں مشیل صاحبہ؟ بالکل. یہ امرجیت سنگھ دولت کہتے ہیں کہ علیحدگی پسندوں کے سفری اخراجات, علاج اور عمومی اخراجات کے لیے بھارتی ایجنسیاں مالی مدد انہیں دیتی رہی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بالکل ہی فیبریکیٹڈ ان کی سٹوریز ہے. یہ اس کی ڈیسپریشن شو کر رہی ہے. اس طرح کی یہ جھوٹی جو سنسنی خیز اس طرح کی یہ رومر سیٹ کر دیتے ہیں. بیسکلی یہ چاہتے ہیں جو کریڈیبلٹی ہے وہ لیڈرز کی, جو کہ اتنی ان کی رسپیکٹ ہے وہاں کی عوام کے اندر, کیونکہ انہوں نے تو اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. حریت جتنے بھی رہنما ہیں جیلوں میں وہ گئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں بندوق کے آگے, وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے, اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائب ملی ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی کی پورٹ فولیوز انڈیا کے انہوں نے ان کے پاس. حالانکہ بہت دفعہ یاسین صاحب کو اور دوسروں کو آفرز آئی ہیں, بہت بڑی انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں بہت کی ہیں, ورنہ اور جو ہمیشہ ریجیکٹ ہوئی ہیں حریت رہنماؤں کی طرف سے, بالکل وہ تو ہر وقت ایٹ ریسک ہیں. قربانیاں وہ اپنی عوام کے ساتھ اکٹھے دے رہے ہیں, اور یہ تو کوئی مطلب کھلی کتاب کی طرح ان سب کی. ٹھیک ہے. یعنی انڈین انٹیلیجنسیا جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی, پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی, پرووک کرنے کی کوشش کرتی رہی, آپ کو انسینٹیوز دیتی رہی, لیکن انکار ملتا رہا انہیں جواب میں. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو جائیں یا ان کی اسٹیٹ ہو جائے, انہوں نے بہت دفعہ کوششیں کی ہیں اور ہر دفعہ یہ فیل ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ جھوٹی خبریں اس لیے وہ ڈال رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ جو موومنٹ بہت زیادہ ہائٹ پہ چلی گئی ہے, اسپیشلی جب سے RSS اور یہ جو BJP کی ریڈیکل گورنمنٹ آئی ہے, جو وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لانا چاہ رہی ہے, وہاں پہ ہندوؤں کو وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ کانفلکٹ زون ہے. وہاں پہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ نان کشمیریوں کو وہاں پہ وہاں کے سیٹل کریں, اور یہ وہ لینڈ کرنے کے لیے کریں. تو اس سے تو اور بھی زیادہ مومنٹم تیز ہے موومنٹ کا, تو اس کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی یہ جھوٹے رومرز ڈال رہے ہیں, جس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی بڑے کوشچن مارک اس پر آ جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ہو گئے, انسیکیور ہو گئے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حریت رہنماؤں کو خرید سکتے ہیں, تو پھر انہوں نے اتنی لاکھوں وہاں پہ کیوں فوج کیوں وہاں پہ اربوں کیوں یہ اتنے وہاں پہ اسپینڈ کریں اپنے ڈیفینس کے اوپر, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سو ایزی اس موومنٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو یہ ڈبل ان کی دونوں سائڈ سے یہ فیل ہو رہے ہیں, چاہے وہ بائی بلٹ کی ان کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہاں کی جو سینٹیمنٹ اور موومنٹ ہے وہ نہ ہی کسی بلٹ سے ڈرتی ہے, بلٹ پروف اور بام پروف ہے ان کی موٹیویشنز اور ان کی اسپرٹ, چاہے وہ کتنوں کو بھی شہید کر لیں, یہ موومنٹ نہیں ڈائی ڈاؤن ہوگی, اور نہ ہی کریڈیبلٹی حریت رہنماؤں کی, کیونکہ وہ ان میں سے کوئی بھاگا نہیں ہے. وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں, پھانسی بھی کھائی ہیں حریت رہنماؤں نے, مارے کھائی ہیں, ان کی فیملیز نے بھی قربانیاں دی ہیں, اور ہر گھر کے کوئی شہید ہے یا ریپ وکٹم تھے یا ہر طرح کے وہاں پہ ٹارچرز ہوئے, مگر موومنٹ نہیں ہوئی. یہ جو بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے, ان کی وشفل تھنکنگ ہے, اور یہ ان کو ایک دو پھر ڈیفیٹ کرے گی. بہت شکریہ مشیل یاسین ملک صاحبہ, جو اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحب کی, وہ گفتگو کر رہی تھیں ہمارے ساتھ. اور وجہ جو مشیل صاحبہ نے بات کی بڑی لاجیکل لگتی ہے کہ اگر انہوں نے فنڈنگ لی ہوتی تو جو ان کی قربانیاں ایک طرف, جو وہ سزائیں بھگت رہے ہیں, جو ان کے خلاف کیسز کیے جا رہے ہیں, جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں, پھر تو وہ ان وین چلے جاتے ہیں اگر فنڈنگ انہوں نے لی ہو. دیکھیں اجمل, ایک تو آبویسلی مشیل نے جو بات کی ہے میں ایگری کرتا ہوں, مگر ذرا سا اسے آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں ایک تو ایک اسپائی ایجنسی, ایک خفیہ ادارہ
بتاتا نہیں ہے کہ یار وہ میں نے اسے پیسے دینے کی کوشش کی تھی، یا میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی، یا میں نے اسے اٹھا لیا تھا، یا میں نے اس کے بیٹے کو یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا تھا. آپ ایجنٹ بنا رہے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ جو حریت ہے اس کو میں ایجنٹ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں مفتی محمود، ان کو ایسا ایجنٹ بنا رہا ہے. مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سورسز ہمیں بتا رہے ہیں، ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں، کتاب میں چھاپ کے بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ شاید آپ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ وہی مشعل والی بات ہے کہ آپ کی جو اس وقت جو اسٹریٹجی اب تک ریسنٹلی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی اور ایک نیا مومنٹم آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وجاہت آپ میرے ساتھ رہیے گا. جدھر مومنٹم آیا ہے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ چھوٹا سا فالو اپ میں دوں کہ جدھر مومنٹم آیا ہے ادھر آپ نے کہہ دیا کہ بھئی انہیں تو ہم نے خریدنے کی کوشش کی. ادھر MI6 کو جدھر الطاف حسین کا مومنٹم آیا ہے ادھر آپ نے کہا یہ تو MI6 کے مہمان ہیں. اور جدھر ملک پہ خود جو آپ کی جو سویلین حکومت ہے اس پہ آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ تھا گجرات. ٹھیک، اس میں گجرات والی بات اور MI6 کی بات پہ آپ کا تبصرہ لوں گا، میں آپ کا کمنٹ لوں گا. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. ان سے ہم بات کریں گے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ MI6 والی جو بات کی کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ MI6 کے مہمان ہیں، فنڈنگ کا ذکر کیا تو بات انہوں نے گول مول کر دی، ٹال دی بات انہوں نے برکت دت کے سوال کی. اجمل جامی صاحب بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کو آن دا اسٹریٹس آف سری نگر پریشر فیل ہوا ہے، آپ نے کہا یار ان سب کو ہم نے خریدا ہوا ہے یا خریدنے کی کوشش کی ہے. آپ کو لنڈن سے پریشر فیل ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو MI6 کے مہمان ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی حصہ ہم نے اس میں نہیں ڈالا. آپ کو خود بیکاز آپ اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ کی ہندو نیشنلسٹ گورنمنٹ پہ خود آج الزام لگ رہے ہیں. میں نہیں لگاتا، اجمل آپ نہیں لگاتے، خود لگ رہے ہیں. انڈین میڈیا پڑھیں جا کے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ ہائپر نیشنلزم ایکچولی ہندو نیشنلزم یہ کیا ہے. تو خود اس پہ جا کے اپنی گورنمنٹ کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ یار ان کے واپس میں مسئلے تھے. آج کانگریس کھڑی ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح بیہیو کر رہی ہے، اپنی حکومت سے بھی دور جا رہی ہے، اپنے جو حرکتیں ہیں ان سے بھی دور موو اوے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو اس وقت جو ان پہ بلیم ہے انٹرنیشنلی اس سے بھی دور کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہے. ایکسپوزڈ ہے بیک فٹ پہ. ہاں اس میں کچھ انہوں نے نیوانسڈ آرگیومنٹس کیے ہیں کہ بھئی ہم نے ہر ایک کو نہیں خریدا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، تھینک یو ویری مچ. بٹ اس پہ پھر مشال کی بات آتی ہے کہ اگر خریدنا اتنا آسان ہوتا تو 7.5 لاکھ فوج اس وقت انڈیا کی کیا ادھر کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے ادھر، ہولی بنا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. ٹھیک، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ واجپئی صاحب نے گجرات فسادات میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور وہ مودی صاحب کو یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں اپنے اس کتاب کے حوالے سے انٹرویو میں کہ جناب اب انہیں معافی مانگنی چاہیے، قوم کے سامنے حقائق کھل کر بیان کرنے چاہیے. یعنی ایک طرف ڈبل گیم اور دوسری طرف اپنے جو مسائل ہیں ان پر بھی کھل کر وہ اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل وہی والی بات آتی ہے نا کہ ایون جو سویلین حکومت ہے اجمل، یہ جو را کے چیف ہیں یہ بی جے پی کے ممبر نہیں ہیں. یہ کس کے ممبر ہیں؟ یہ سابق ممبر ہیں، یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ممبر ہیں. یونیفارم نہیں پہنتے مگر را آئی بی ان کا MI جو بھی ہے دے ریپرزینٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ویو. اب اس حساب سے ایک جو کرٹیسزم ہے اس حکومت پہ، مودی سرکار پہ، وہ واضح ہے. اور انہوں نے جیسے سب اسٹیبلشمنٹس کرتی ہیں اپنی جگہ پکا کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے اپنے وزیر اعظم کے لیے، اور ادھر کانگریس ان پہ برس پڑی ہے. اس وقت ڈیمانڈز ہو رہی ہیں کہ آپ جواب دیں، اور واجپئی صاحب کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی بتائیں کہ یہ ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی. تو یہ جناب یہ سین ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا وجاہت اسخان صاحب، آج آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. اہم معاملے پر آپ کا تجزیہ سامنے آیا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ملک کی سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاسی منظرنامے کا ذکر کریں تو آج خبر یہ بھی آئی کہ ریحام خان صاحبہ جاتی ہیں کراچی، جناح اسپتال کا دورہ کرتی ہیں، لیکن رپورٹ یہ ہوتا ہے سیمی جمالی صاحب جو وہاں پہ انچارج ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہیٹ سٹروک کا کوئی بھی پیشنٹ وہاں پر نہیں تھا. تو اس پر ریحام خان صاحبہ نے پھر دیگر وارڈز کا وزٹ کیا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی وہاں جاتے ہیں اور وہ بھی بس اجلاس بھگتا کے اور اس کے بعد سینئر جو رہنما ہیں گورنمنٹ کے ان سے ملتے ہیں، مریضوں کی عیادت کیے بغیر ہی واپس اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. اس پر بھی بہت شور ہوا. تو اس سب پر بات کرنے کے لیے بالخصوص جو 35 پنکچر کی بات ہو رہی تھی چند ماہ سے، اس پر جو اب انکشافات اور بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی اور اس حوالے سے اب ایک میڈیا میں چرچا ہے، شور ہے.
اس پر بات کرتے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گی تشفین صاحبہ، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تشفین صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آج ریحام خان صاحبہ کس کی عیادت کرنے گئی تھی؟ وہاں پر تو مریض ہی کوئی نہیں تھا، بہت دیر نہیں کر دی انہوں نے آتے آتے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک سے کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں اور یہ کتنا میجر ایشو بنا ہوا ہے اس وقت اس ملک کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹلز میں ہیٹ اسٹروکس کے پیشنٹس نہ ہوں؟ نہیں یہ تو سامنے آیا نا، وہ جو انچارج ہیں سیمی جمالی صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے پیشنٹ آپ کے، کیونکہ ان کی شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ان کو گھروں کو واپس بھیج دیا گیا، اب وہاں پہ پیشنٹ تھے نہیں، تو یہ تو میرا خیال پارٹی قیادت انہیں انفارم نہیں کر سکی، پروبیبلی عظمیٰ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گی؟ نہیں یہ دیکھیں مطلب وہ ہیٹ پیشنٹ جو ہیں وہ 1 یا 2 دن سے زیادہ تو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے ویسے بھی، اور یہ تو میرا خیال ہے ایک کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی تو ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ریحام بی بی کو مطلب کافی میڈیا سے ان کا تعلق بھی ہے، بڑا احترام ہے ان کا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سیاست کا مطلب ان کو ایک وہ ہے، ایک طرف وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ سیاست میں آنا بھی نہیں چاہتی، لیکن سیاسی بیانات بھی وہ دیتی ہیں، سیاسی تمام مواقع پہ وہ موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سیاست میں نہیں ہے چونکہ خاندانی پالیٹکس نہیں کر رہی۔ اسپتالوں کی وارڈز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کاش وہ منگورا کا ہاسپٹل دیکھ کے آتی، کاش وہ سوات کے ہاسپٹل دیکھ لیتی۔ اچھا باقی چھوڑے، وہ لیڈی ریڈنگ دیکھ لیں، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ وہاں پر احتجاج ہوا کہ جہاں پر وہ ان کے پیشنٹس جو ہیں وہ لوائقین کے وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایکس رے سے کرانی پڑتی ہے، ہمیں دوائی بھی نہیں مل رہی سوائے ایمرجنسی کے، اس ہاسپٹل کا کوئی حال نہیں ہے۔ تشفین صاحبہ پہلے اپنا گھر تو درست کر لیں۔ عظمیٰ صاحبہ پوائنٹ تو ریز کر رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے، وہ بھی نہیں ملے ہم سے، وہ تو وہاں پہ جا کے بھی نہیں ملے وہاں پہ مریضوں سے۔ تشفین صاحبہ کچھ دیکھیں وہ تو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، دیکھیں نہیں دیکھیں وہ تو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کی تو یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے، جب عمران خان صاحب انگلینڈ سے واپس آ سکتے ہیں تو وہ یہاں سے اٹھ کے مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں بات اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھنے کی ہے۔ ریحام اگر گئیں، وہ لیٹ ہو گئیں، دس از این ادر ایشو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ 2 دن کا علاج ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹ کا، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ جی لوگوں کو ہم نے سہولیات علاج کی نہیں دی، وہ مر گئے، اور جو بچ گئے ان کو 2 دن میں ہم نے علاج کر کے گھر بھیج دیا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو اپنی رسپانسبلٹیز ماننے کی بات ہے، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے۔ عظمیٰ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جو انہوں نے پہلے بات کی کہ میں دوبارہ خود کہہ دیتی ہوں، میں شاید میری بات نہیں پہنچا سکی میں نبی تک۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو کیا تھا، یہ ایشو تھا کہ گرمی سے، چونکہ گرمی کی اس ویو کا کراچی میں بہت عرصے بعد یہ شاید انپریسیڈنٹڈ گرمی تھی، اور اس کے اوپر جو یہ ہبس وغیرہ کی عادت نہیں ہے وہاں پر، اور گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کے، ظاہر ہے اس حوالے سے تو لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک ایشو رہا، ظاہر ہے کہ الیکٹرک کی جو ایشوز آئے سامنے وہ بھی سامنے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت وہاں موجود ہے، اور صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے یہ تمام شعبہ جاتو دیکھنا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر دیکھنے نہیں گئے، دیکھیے اگر تو فوٹو کھچانا، میڈیا سے بات کرنا، اگر یہ خدمت ہے تو شوق سے کریں، جو باقی جن کی کام ہی ہے کہ صرف انہوں نے میڈیا کے تھرو خدمت کرنی ہے۔ بھائی مطلب ہر جگہ نمبر ٹانگنے ضروری نہیں ہوتے، میری بات سن لیجیے، مجھے بات پوری تو کرنے دیں نا۔ عمران خان صاحب تشریف لے کے گئے، کیا ہوا؟ گیٹ بند کر دیے، ہسپتال کے گیٹ بند کر دیے گئے، لوائقین کو وارڈ سے باہر نکال دیا گیا۔ مطلب یہ وی آئی پی، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں یہ وی آئی پی کلچر، آپ تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں لوائقین کی، مریضوں کی، کیا بات یہ ہے کہ ایشو کا ایڈریس ہونا چاہیے، ایشو ایڈریس کیا، وہاں پر جتنے پیسوں کی فنڈز کی کمی تھی وہ بھی کی، کہ الیکٹرک پہ بھی بات ہوئی۔ مطلب یہ ہے، ہم نمبر ٹانگنے والی سیاست نہیں کرتے۔ جو وہاں گئے تو صحیح نا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں مجھے یہ بتائیے، اگر فوٹو کھچانا ایشو ہے اور فوٹو کھچا کے جب آپ اپنے رہنما کو اپنے مسائل کا حل ہوا، دیٹس ویری گڈ، پھر ان کو روز جانا چاہیے، صبح دوپہر نہیں بالکل، یہ دیکھیں یہ بات ہے ہی نہیں، بات ایشوز پہ دیکھیں، بات ایشوز پہ بات کرنے کی بات ہے، بات رسپانسبلٹیز کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں پہ وفاقی حکومت کا کام تھا، وہاں پہ صوبائی حکومت کا کام تھا، دونوں نے نہیں کیا۔ آپ کہتی ہیں جی گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، ہب سے لوڈ شیڈنگ ہے، تو کیا یہ مسائل حل کرنا عوام کا کام ہے یا اپوزیشن کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی صوبائی حکومت وہاں پہ نہیں کچھ کر رہی، آپ کی وفاقی حکومت وہاں پہ نہیں کچھ کر رہی ہے، اور اگر اپوزیشن کا ایک بندہ اٹھ کے عیادت کرنے چلا جاتا ہے، کمال ہے آپ اس پہ بھی تنقید کریں۔ مجھے بی بی سی پوچھ دیں، ان کی بات بالکل بجا، دیکھیں جب اتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے اس درمیان آپ کا کوئی لیڈر، کوئی افیشل آپ کے درمیان پہنچتا ہے تو ایک عوام کو ایک حوصلہ ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، ڈھارس عوام کو بالکل حوصلہ ملتا ہے، جذبہ ان کو
اس بات سے حوصلہ مل رہا ہے کہ صبح دوپہر شام جو ہم بجلی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہم صرف نمبر نہیں ٹانگ رہے، ہم صرف فوٹو نہیں کھچا رہے. میری گزارش ہے کہ تاشفین بی بی کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو 350 ڈیم بننے تھے کے پی کے اندر، ان میں سے کتنے بن چکے ہیں اور اس کے اوپر کتنے کی فیزیبلٹی تیار ہوئی؟ اس میں میں بتا سکتی ہوں پنجاب میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں میں بتا سکتی ہوں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. نہیں میں بیس ڈیم جو ہے وہ بن رہے ہیں، ان کی جگہ لوکیٹ ہوگی اور جگہ لوکیٹ ہوئی نا 2 سال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پروگریس جاری ہے. تو بھائی جب ہم سے 2 سال ہوئے نا، ہم سے آپ کہتے ہیں کہ آپ 100 سال کے مسائل حل کرتے ہیں، خود آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ہم امیچور ہیں، ہمیں 2 سال ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے، میں اس پہ آپ کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو حکومت کرنے کا تجربہ ہے، 2-3 دفعہ آپ حکومت میں آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی ابھی تک آپ کی بجلی تک پوری نہیں ہوئی. ہم کے پی کے میں آپ بات کرتے ہیں، کے پی کے میں ہم اپنی بنیادی ضرورتیں ساری پوری کر رہے ہیں. جی ہم سب سے پہلے ہم سے آپ پوچھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ان لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں دیں نا. پہلے تو ہم اپنی پولیس کا نظام دیکھ لیں، ہم اپنی صحت کا نظام دیکھ لیں، جو لوگ مر رہے ہیں ان کس طرح لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا تو بنیادی ضرورت ہے. کیوں نہیں دیکھیے نا، ابھی ایک طرف آپ ہی کی بات کری تھی، اب تو پولیس دیکھ لی، لوکل باڈیز نے جتنی اچھی پولیس ہم نے کے پی کے کی دیکھی، جو فرشتے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، جو ہم 2 سال سے ایک ہاہاکار سن رہے تھے کہ فرشتے ڈپیوٹ ہو گئے ہیں کے پی کے میں، وہ ہم نے دیکھ لیے. یہ فوٹو دکھاؤں آپ کو پولیس والوں کی تھپڑ لگاتے ہوئے، یہ سب نے دیکھا، وہ پولیس بھی دیکھ لی. اب اس کی بہت یہ کوسچن اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ سے بجلی پوری نہیں ہو رہی، لوگ ادھر گرمی سے مر رہے ہیں اور آپ میٹرو بنا رہے ہیں، آپ دوسری چیزوں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. یہ تو کوئی تو میٹرو بنا رہے ہیں بی بی، تو ووٹ بھی ہمیں مل رہے ہیں نا. 1.5 لاکھ بندہ جب دن میں سفر کرتا ہے تو پھر ووٹ بھی ہمیں ملتا ہے. اور یہی بات تک اسی چیز میں نہیں، آپ کو میٹرو بنانے میں قطعاً ووٹ جو نہیں مل میٹرو رہے. سے جیسے 1.5-2 لاکھ بندہ لاہور میں سفر کرتا ہے، جو پنڈی میں کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے مجھے یہ بتایا نا، عمران خان صاحب نے آخری دفعہ زمین پہ سفر کب کیا تھا؟ انہیں کیا پتا بھائی، عام آدمی کو 20 روپے میں جب وہ عزت سے جاتی ہے، عمران خان ہمیشہ اپنی گاڑی پہ پنجاب میں سفر کرتے ہیں، جس نے ہیلی کاپٹر میں پھرنا ہے نا کسی کے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ عزت سے سفر کرنا کسے کہتے ہیں. ہیلی کاپٹر تو یہ عام گورنمنٹ آدمی سے آفیشل بھی پوچھیے. یوز کرتے ہیں نا، اس کو بیچ جی میں نہیں، یہ کیا گورنمنٹ ہیلی کاپٹر پہ اگر گورنمنٹ بات کر رہی ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں یوز کرتے ہیں؟ ایک فائنانسر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کا ہیلی کاپٹر وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے پنجاب کے آفیشلز تو رمضان بازاروں کا دورہ بھی ہیلی کاپٹر پہ کرتے ہیں نا. وہ تو پنجاب میں ہے، وہ زمین پہ کریں ٹریول. ہم بہت کچھ کر بھی تو رہے ہیں نا، ہم ان کو میٹرو دے رہے ہیں، ہم ان کو عزت سے. اس کا مطلب آپ بھی ہیلی کاپٹر یوز کریں گے؟ دیکھیے ایک طرف سروسز دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر یوز کرنے کا لائسنس مل گیا. میں صرف اگر 2 جملے کمپلیٹ کر لوں. ایک طرف آپ میٹرو پہ تنقید کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے پی کے اندر آپ کے چیف منسٹر صاحب پشاور کے لیے میٹرو کی فیزیبلٹی بنواتے ہیں. ریحام خان صاحبہ لاہور آتی ہیں، وہ ٹویٹ کرتی ہیں میں بڑی متاثر ہوئی ہوں میٹرو کی سروس دیکھ کے. مطلب کیا عجیب بات ہے، وہی 35 پنکچروں والی بات ہے. ہر بات آپ جھوٹ بول دیں آپ، مطلب پھر اس کے بعد کہہ دیں معصومیت کے ساتھ. بالکل سیاسی بات تھی، مطلب اس میں تو گواہی نہیں تھی. ایسے نہیں ہوتا، مطلب لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. جو آدمی 20 روپے میں سفر کر رہا ہے نا، میری بات سنیں. تشفین بی بی، میں آپ سے آپ کی رائے جانوں گا، اور یہ 35 پنکچر والا جو قصہ جو انفولڈ ہو رہی ہے اسٹوری، اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. تاشفین صاحبہ، یہ 35 پنکچر کا قصہ کیا ہوا؟ اب تو خان صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ ہاں جی یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. نعیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ ہاں سیاسی بیان جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے. عوام کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ مخلص تھی، آپ کے ساتھ دھرنے میں شریک ہوئی، 35 پنکچر کی کوئی بات سننا چاہ رہے تھے، آڈیو ٹیپ سامنے آنی تھی. وہ سب کچھ تو لگ رہا ہے اب ہوا میں ہی شاید بکھر گیا ہے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ بات تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. اس میں بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس جب اتنے سارے ایویڈنسز موجود ہیں جو کہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، تو پھر اگر ہماری ایک بات جس پہ ہمارے دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے ویسے بات کرنے کا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم عدالت میں اپنا کیس جس طرح سے ہم پلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لائر کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ وہاں پہ جا کے اپنا کیس پلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس طرح سے کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایویڈنسز ہیں کہ لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کے لائر نے تو میرے خیال ہے 35 پنکچر کی بات ہی نہیں کی، اور سیڈی صاحب جب پیش ہوئے ان سے بھی بات نہیں کی اس بارے میں، سوال نہیں پوچھا. عارف الوی صاحب دیکھیں میری بات سن لیجیے نا. عارف الوی صاحب نے بھی ٹویٹ پہ کہا کہ ان کا مفہوم یہ تھا جو انگلش میں ٹویٹ کیا کہ ہمیں شاید معافی مانگ لینی چاہیے 35 پنکچر کی بات پر، جس پہ پارٹی نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا.
اس لیے کہ ان کو پوری بات کا علم نہیں تھا. آپ میری بات سنیں, میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے یہ 35 پنچر والی بات ہے, اور یہ اس کی جب تک ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں آتا تب تک ہم اس کو فرنٹ پہ لانے کے قائل نہیں تھے. یعنی ثبوت نہیں ہے, صاحب نے دیکھیے تاشفین بی بی نہیں ثبوت ہے, ثبوت ہے, اور اس کو ہم تاشفین بی بی آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کی بات سن لی نا, میری بھی گزارش سن لیجئے. دیکھیے اگر تو یہ بات آپ نے, میں نے, آپ کے کسی چھوٹے کسی اور ورکر نے کی ہوتی بات اور ہے. بھائی آپ نے ایک فاؤنڈیشن ہی 35 پنچروں کی تیار کی جس کے اوپر دھرنا بلڈ کیا آپ نے, 126 دن آپ نے اس ملک کو ایکس پے رکھا, آپ کے ملک سے انویسٹرز بھاگ گئے, آپ نے ہمارے ملک میں ایسے نہیں باری باری بات کرتے ہیں, جو الیکشن ہوئے ہیں باری باری بات کرتے ہیں, ملک میں جو الیکشن ہوئے ہیں باری باری بات پھر آپ باری دے دینا. دیکھیں آپ صرف بات کر رہی ہیں, بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہی ہیں, باتوں سے تھوڑی پیٹ بھرے گا لوگوں کا. تو آپ کی بات سن کے کام کے دکھانا پڑے گا. انہیں میری بات سن, ویسے بھی اکیلے بولنے کا, بولے جی بولیے, تاشفین صاحب کو بولنے دیجیے. تاشفین صاحب آپ بولیے. دیکھیں جب تک ہمارے پاس, ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ثبوت نہیں, جب تک ہمارے پاس پراپر ایویڈنس نہیں ہوگی ہم اس کو عدالت میں لے کے کیوں جائیں گے. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس پراپر ایویڈنس آئے گا یہ موقع بھی ہم آپ کو دیں گے, یہ کیس بھی ہم فرنٹ پہ لے آئیں گے. اور دوسری بات آپ کر رہی ہیں 35 پنکچر کو بیس بنا کے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا الیکشن نل اینڈ وائڈ ثابت ہو گیا ہے, اس میں دھاندلی ثابت ہو گئی ہے, آپ کا تو پورا الیکشن ہی پنکچر ہو گیا. 35 پنکچر کی کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ اب مجھے اجازت ہے, اب مجھے اجازت ہے, بڑی مہربانی. پتہ عورتیں جب بات کریں نا تو یہ پتہ نہیں کیوں امپریشن آتا ہے کہ آپ تحمل سے ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ امپریشن نہ جائے. ہاں, اور میں بھی چاہتی ہوں, میرے خود کے لیے بہت ضروری ہے کہ امپریشن نہ آئے, کیونکہ میں لاجک سے بات کرنے کی عادی ہوں. گزارش یہ ہے کہ مطلب تاشفین بی بی جو مرضی کہہ لیں, ان کی مرضی ہے, جیسے عمران خان صاحب جو مرضی کہہ سکتے ہیں. آپ نے پورا کیس بلٹ ہی 35 پنچے سے کیا, فاؤنڈیشن تھا وہ ان کے اس دھرنے کی, اور کہا کہ ٹیپ ہے, پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے نا تاشفین بی بی, ہم محلے میں لڑائی تو کرنی رہے, وہ عورتوں والی لڑائی تو ہمیں کرنی نہیں ہے. بڑی مہربانی, میری گزارش ہے آپ سے, اچھا امپریشن نہیں جاتا نا, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا سوچیں گے کہ ہمیں شاید بات کرنے نہیں آتی. بڑی گزارش میرا خیال ہے تشفین صاحب آپ ان کی بات اب سن لیجئے, کیونکہ انہوں نے آپ کی بات سنی ہے تو انہیں موقع دیجئے اب. جی تو گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے دھرنا بلڈ کیا, دھرنا بلڈ کر کے آپ نے اس ملک کا جتنا نقصان کر سکتے تھے آپ نے کیا. صرف اتنا نہیں کیا, آپ نے کہا ٹیپ موجود ہے, اور اس کے بعد اس سے آگے ایک قدم بڑھے, آپ نے کہا فورینزک بھی کرا لیا, اور فورینزک کرانے کے بعد نجم سیٹھی کی آواز بھی ثابت ہو گئی. اور بھائی اس کو کہیں لے آؤ, میں خود وکیل ہوں, میرے پاس جب میرا کلائنٹ آتا ہے تو وہ آ کے مجھے ثبوت وہ دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا کیس ہے, اس کو پلیڈ کر دیں, تو وہ میں کیس پلیڈ کر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں, اور پھر یعنی مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے ایز سیاسی ورکر, یقین مانیے بڑا احترام تھا پی ٹی آئی کا میرے دل میں, لیکن نعیم الحق صاحب کا یہ کہنا کہ سیاسی بیان سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے. بھائی آپ نے تو دھرنے میں 1500 دفعہ قسم کھائی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ نے 1500 دفعہ گواہ بنا کے خدا تعالیٰ کو کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. تو یہ آپ جھوٹ بولتے رہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. شاید تشفین اچھا اب میں بات کروں, میں سوال بھی لے لینا. شاید یہی وجہ تھی کہ عارف علوی صاحب نے, ان کی دانش نے, ان کی ضمیر نے یہ کہا کہ شاید ہمیں اب معافی مانگنی چاہیے 35 پنکچر پر. تو اگر کسی کے ضمیر جاگیا اور کوئی محسوس کرتا ہے کہ ایک لیڈر نے سرعام یہ کہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے, وہ پارٹی کا وہ فاؤنڈر ممبر ہے, جس کو پتہ ہے تحریک انصاف کیا ہے, تو تکلیف ہے تحریک انصاف کی. ٹھیک. جی تشفین بی بی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب میری بات آپ سن لیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 35 پنکچر والی بات بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیپ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی, کیونکہ ظاہر ہے جس کے اوپر بھی جرم ثابت ہو جاتا ہے وہ نہیں مانتا, اور ابھی ہم جس سے ثبوت مانگ رہے ہیں وہ جن کے پاس ثبوت ہے ابھی تک ہمارے پاس وہ نہیں, اگر پہنچے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پہنچیں گے نہیں, وہ پہنچیں گے اور وہ ہم فرنٹ پہ لے کر آئیں گے. کیوں آپ کے ماڈل ٹاؤن میں اتنے لوگ مر گئے, آج تک آپ ثابت کر سکے کہ وہ کس نے مارے ہیں اور اس میں مجرم کون ہے؟ ہوا آپ سے ثابت؟ اور سیاسی بیان کی کیا بات کرتے ہیں آپ کے میاں صاحب نے کہا, آپ کے شہباز صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکے تو ہمارا نام بدل دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. بعد میں انہوں نے کہا یہ سیاسی بیان ہے. ویری ویلڈ, ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی پر ایک ڈبہ بھی رکھا تھا کہ نام تجویز کیجئے. اب باری باری آ جاتے ہیں نا, پہلے آ جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پھر دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے تو کہا کہ ہمارے پاس ٹیپ موجود ہے, آپ نے یہ کبھی نہیں کہا آ رہے ہیں وار. اب بات یہ ہے کہ جو یہاں سے یہ پلاٹ شروع ہوا آپ ان کی سن لیں. آپ نے کہا مرتضیٰ پویا شامل ہے, وہ انکار کرتے ہیں. ایمبیسڈر کا نام لیا, وہ انکار کرتے ہیں. سیمسن شریف کی بات کی تھی, وہ انکار.
یعنی آپ نے جس بندے کا نام لگایا وہ انکار کرے، وہ کہہ رہے بھائی ہم نے یہ بات کی ہی نہیں. تو مطلب آپ کو خواب آ گیا ہیر سے گفتگو بھائی لیڈرز نہیں کرتے. خدا کے واسطے بات سمجھنے کی کوشش کریں. لیڈرز کو لیڈرز کی طرح بیہیو کرنا ہوتا ہے. لیڈر ہیر سے گفتگو نہیں صاحب کو جائز ہے. تاشفین بی بی میں ذرا بات کر لوں. اب آپ نے 2-3 باتیں آپ نے کی، اس کا جواب بھی لے لینا آپ. اچھا اب آپ نے جو باقی اس کی بات کی، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اب لوڈ شیڈنگ پہ بات میں ویسے ابھی 35 پنکچر پہ رکھنا چاہتی ہوں. لوڈ شیڈنگ پہ بھی میں صرف بات کر کے گزر جاؤں گی. گزارش یہ ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں. میں اگر تاشفین بی بی کو شاید اگر گنوانا شروع کروں کہ کون کون سے پلانٹس شروع کر دیے، کون کون جو ہے وہ کہاں سے ہمیں کتنی بجلی کا، ہم نے 2175 میگا واٹ آلریڈی شامل کر دیا 2 سال کے اندر. اور انشاءاللہ میں بات پوری کر دوں. میں اب بجلی کی بات پر بات کرتی ہوں. 4600 بجلی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے نا آپ کو دے کے جائیں گے اور اس کے اوپر ہمیں ووٹ ملیں گے. اچھا میرا ایک سوال آپ کے لیے، مجھے عظمیٰ صاحبہ سے ایک سوال پوچھنے دیجیے گا. آپ میرے ساتھ رہیے گا. خان صاحب نے جو بیان دیا وہ پولیٹیکل ہے اور اس کی ایویڈنس نہیں ہے. زید نے بکر سے سنا، بکر نے زید سے. میری بات سنیں نا، پروگرام جھوٹ تو بہت سارے ثابت ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پہ بات ہی ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. چلیں یہ ڈیبیٹ آگے بڑھتی جائے گی اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو گیا. آپ کی تشریف آوری کو بہت شکریہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ، تشفین صفدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن وہ جوائن نہیں کر سکیں، ڈیلے ہو گیا پروگرام میں، ناگوار گزرا ان کو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم شریک گفتگو بنائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو ہم نے ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ کا انٹرویو نشر کیا، اس حوالے سے سینیٹر سعید غنی صاحب نے ٹویٹر پر مجھ سے گفتگو کی، اختلاف کیا، آبجیکشنز کی کہ آپ نے انہیں کس حیثیت سے بلایا. یہ پارٹی رہنما نہیں ہیں، یہ پارٹی لیڈر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی آفس ڈیزگنیشن نہیں ہے. تو میں گزارش کر دوں، ایک تو وہ پورا شو دیکھیے گا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہی ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ہیں کون، آپ یہاں کیوں آئی ہیں، اور وہ تمام تر آبجیکشنز اس پریس ریلیز کا بھی ہم نے حوالہ دیا جو نوڈیڈو ہاؤس سے جاری کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ پارٹی نے اون نہیں کرتی، اس کو بھی گفتگو میں شامل کیا تھا. تو وہ تمام تر جو تحفظات ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کو، اس کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کا جواب ہم نے سنا تھا. یہی مجھے کہنا تھا. اور اس کے علاوہ سینیٹر سعید غنی صاحب کو کسی اور معاملے پر، اس معاملے پر مزید لب کشائی کرنی ہو تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اجمل جامی کو آج کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.